Assalamu alaikum. Atif Sheikh here with program Inclusive, a dedicated program on trends of inclusive development in Pakistan and especially focusing on inclusion of persons with disabilities in the development. Today in this program we are going to discuss about the inclusive health opportunities for disabled people in Pakistan, how far these facilities are reachable by people with disabilities and what are the challenges they face. And we are lucky to have Ms. Munazza Gillani today with us, who is the country director of Sightsavers International Pakistan office, and she has been very active on the inclusion of persons with disabilities in the development for last 10 years. And she is the secretary of British Alumni Association, Pakistan. Welcome, Ms. Munazza Gillani. Thank you very much for having me here. Thank you very much for joining us today. Ms. Munazza, what are the challenges being faced by persons with disabilities while we talk about the health facilities in Pakistan or their responsiveness to the disabled community? Thank you, Atif. First of all, I would just like to highlight the overall health challenges for the poor and the vulnerable in this country. As you know that as per the latest UNDP report, Pakistan is on number 150th of the HDI index. And in this scenario, for accessing health services, 80% of the healthcare is actually provided by the private sector. And for that, all the poor and vulnerable, they have to pay for this. This is an out-of-pocket expense. And when it comes to the most vulnerable people like persons with disabilities, these challenges are much worse and much higher. First of all, I would like to categorize them in two categories: challenges on the demand side and challenges on the supply side. If we talk about the challenges on the demand side, due to low literacy level and due to the poverty, most of the persons with disabilities, they are unaware of the available health services, where they are available, what sort of services are available, and if they are available free of cost or on subsidized rates for them. So they are actually unaware about the available health care. Secondly, due to communication barriers at the health facilities, either it's a primary healthcare facility, secondary or tertiary level healthcare facility, there is a huge communication barrier between the service providers and the persons with disabilities. Then comes the attitudinal barriers, because the way healthcare professionals deal with persons with disability, due to the existing stigma and taboos associated with disabilities, persons with disabilities never feel encouraged at any health facilities. And thirdly, the most important one is the inaccessible healthcare infrastructure in the country. Most of our healthcare setup, particularly in the private sector, it's completely inaccessible in terms of the travel distance, and also the way we construct our hospitals and healthcare facilities, they are not accessible for persons with disabilities. On the supply side, another challenge is around the what kind of subsidies available for persons with disabilities. If there are any subsidies or any discounts available for persons with disabilities, the information is not disseminated in a proper way to this community. So these are some significant challenges for persons with disabilities, and for that basically the role of media, like today we are talking and discussing this issue. This is a very forthcoming thing for me as a disability advocate, that now in this manner we can actually disseminate this information to a big number of audience who are persons with disability and who can actually get their rights in a effective manner. So when we talk about the accessibility of health system, are you talking about all people with disabilities, जिसमें क़ुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम अफराद भी आ जाते हैं, बिनाई से महरूम और जिस्मानी तौर पर महरूम, तो इन तमाम अफराद के इज्तिमाई तौर पर जो वसाइल जो ये बैरियर्स फेस करते हैं, आप उनकी बात करेंगे या सिर्फ इन्वायरमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स की बात करेंगे? जब मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करूँगी तो उसमें मैं हर तरह की एक्सेसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन, आपके एटीट्यूडनल बैरियर्स, आपके
سروس اویل کرنے کے لیے جو بیریئرز ایگزسٹ کرتے ہیں سسٹم کے اندر, جو آپ کے سسٹم کے گورننس اسٹرکچر کے اندر بیریئرز ہیں پرسنز ود, میں ان تمام, اور خاص طور پہ اگر آپ مختلف ڈسیبلٹیز کے حوالے سے بات کریں, جیسے کہ بلائنڈ پرسنز ہیں یا پرسنز ود فزیکل امپیئرمنٹ ہے یا ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے, ان کی کمیونیکیشن کو ہی اگر لے لیں, لیٹ سپوز جسٹ ٹیک این ایگزامپل آف کمیونیکیشن بیریئرز. A hearing impaired person has to depend on another family member to go with him or her, کہ وہ اس کے ساتھ ہسپتال تک جائیں اور سائن لینگویج میں جو ان کی تکلیف ہے اس کو بیان کریں, یا وہ کیونکہ جو سروس پرووائڈر ہیں وہاں پہ موجود ہیں وہ سائن لینگویج نہیں جانتے. اسی طرح ایک بلائنڈ پرسن آپ کی جو ہیلتھ فیسلٹیز میں ریٹن مٹیریل ہے یا جو انفارمیشن آپ وہاں پہ آویزہ کرتے ہیں کسی بھی ریٹن فارم میں, اگر وہ بریل میں اویلیبل نہیں ہے تو ایک نابینا شخص کے لیے وہ انفارمیشن کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن کے بیریئرز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو فزیکل انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہے تھے, ریمپس اویلیبل نہیں ہیں پارشلی سائٹڈ لوگوں کے لیے, ویزیبل سائنز نہیں ہیں, کوئی اسسٹنس اویلیبل نہیں ہے, تو اس حوالے یہ چیلنجز بھی امپورٹنٹ ہیں, لیکن پھر اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جو ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز پہ ڈفرینٹ طرح سے امپیکٹ کرتی ہیں. کمیونیکیشن لائک کمیونیکیشن فار دا بلائنڈ پیپل, باہر کے ملکوں میں میڈیسن میں بریل میں لکھا ہوتا ہے, ساری انفارمیشن ایکسیسیبل فارمیٹس میں اویلیبل ہوتی ہے, دیٹس another issue for the blind people. And how your organization Sightsavers is contributing in addressing this issue of inclusive health? جیسے کہ ہمارا فوکس زیادہ آئی ہیلتھ میں ہے, وی ورک فار پریونشن اینڈ کنٹرول آف بلائنڈنس, تو جو ایک ایمرجنگ ٹرینڈ اس وقت آرگنائزیشن میں ہے اور جس پہ ہم کام کر رہے ہیں بہت فوکس طریقے سے, وہ ہے انکلوسیو آئی ہیلتھ. اب آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے واٹ از انکلوسیو آئی ہیلتھ. تو بائی انکلوسیو آئی ہیلتھ وی مین کہ جو بھی سروسز ہم پرسنز ود ڈسیبلٹیز, جو بھی سروسز ہم ڈسیبل یا نان ڈسیبل لوگوں کے لیے پرووائڈ کریں, دے شوڈ بی ایکسیسیبل فار آل ان ٹرمز آف ٹرینڈ ہیومن ریسورس. جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہاسپٹلز میں اویلیبل ہیں وہ سینسٹائز ہونے چاہیے کہ ان کو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. They should be equipped with basic communication skills in sign language and other communication material. Thirdly, the infrastructure of these facilities should be accessible for physically challenged, for hearing impaired, and for other disabilities. Great. So we were talking about the contribution of Sightsavers. So as you mentioned that you are training the people in the field, and what else you can do? Like for last Sightsavers is working for last 20 years in Pakistan, I guess. More than 30 years now. Oh, great. Okay. Basically, another aspect of handling this challenge is to work hand in hand with persons with disabilities to design our programs and projects in a way that are participatory and build partnership with the representative organizations of persons with disabilities. You mean DPOs, Disabled People's Organization? بالکل, جو معذور افراد کے لیے ادارے ہیں جو کام کریں, جو خود معذور افراد جن کو خود لیڈ کرتے ہیں, خود چلاتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا جائے, اور ان کے تھرو ان کے جو ممبر آرگنائزیشنز ہیں یا کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہیں یا جو ریموٹ رورل ایریاز میں جو معذور افراد بستے ہیں, ہم ان تک پہنچیں, ان کو اورینٹیشن دیں, ان کو ان کے جو حقوق ہیں اس سے متعلق آگاہی دیں. وی شوڈ let them know what their rights are, what are the services available for them, ان کے لیے کون سی سہولیات ہیں جو گورنمنٹ سیٹ اپ میں یا نان گورنمنٹ سیٹ اپ میں. چیریٹی آرگنائزیشن ہیں, بہت سے ایسے فلاحی ادارے ہیں جو ملک میں کام کر رہے ہیں اور وہ بالکل فری مفت سہولیات مہیا کرتے ہیں صحت کے حوالے سے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی. لیکن چونکہ ان کو وہ معلومات حاصل نہیں ہوتی, تو ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم ان پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو ایکوپ کریں, اویئر کریں اپنے رائٹس کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے فیملی ممبرز ہیں اور جو کمیونٹیز ہیں وہاں پہ اسٹگما کو بریک کریں جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے جنرلی, کہ اگر فیملی میں کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی ہے تو اس کی صحت کے حوالے سے جو اس کے رائٹس ہیں وہ سب سے لیسٹ پرائیورٹی ہوتے ہیں فیملی کے لیے, کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں یہ تو معذور فرد ہے, اس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, یہ کما نہیں سکتا, یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, تو اگر اس کی بینائی یا اس کی صحت کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں تو ان کو حل کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے. تو
تو اس حوالے سے ان کی فیملیز کو, ان کے پیرنٹس کو, ان کی ارد گرد جو رہنے والی کمیونٹیز ہیں, ان کو بھی یہ سینسٹائزیشن دینے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ ایک کتنی بڑی لائبلٹی کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, ملک کے لیے. اینڈ دیز پیپل آر ایکولی capable as any other non-disabled person, so-called non-disabled person is. تو اگر آپ ان کے لیے معاشرے کو enabling بنائیں گے, ان کے لیے سہولیات فراہم کریں گے اسی انداز سے جیسے آپ اپنے لیے سوچتے ہیں, اگر آپ ان کے لیے بھی سوچیں گے تو they can be as effective as any other non-disabled person. آپ نے بھی بات کی ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ انوائرمنٹ کریٹ کریں. آپ یہ بتائیے کہ سوشل پروٹیکشن کی جو کاسٹ ہے, بنیادی ضروریات جیسے اگر کسی کو ویل چیئر چاہیے یا ہیئرنگ ایڈ چاہیے یا بلائنڈنس کے حوالے سے کوئی چیز چاہیے, تو کیا وہ ہیلتھ بجٹ کا حصہ ہونی چاہیے یا سوشل پروٹیکشن ہر صورت میں ملنی چاہیے, ہیلتھ فیسلٹیز ہوں یا نہ ہوں؟ دیکھیے یہ تمام فیسلٹیز ملنا تو کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے, چاہے ہیلتھ فیسلٹیز موجود ہیں وہاں پہ یا نہیں ہیں. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ تمام سہولیات پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے مہیا کرے. جب آتی ہے بات ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے تو پھر تو وہاں یہ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. تو موسٹ اسینشیل تھنگس فار دا ایکسیس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز, جب تک یہ تمام اسسٹیو ڈیوائسز یا سہولیات مہیا نہیں ہوں گی, آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے یا کیسے توقع کریں گے کہ ایک معذور شخص اس فیسلٹی کو اویل کر پائے گا. تو جیسے میں نے پہلے بات کی تھی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی, تو جب تک وہ ماحول سازگار نہیں ہوگا معذور افراد کے لیے وہ ان سروسز تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور جیسے کہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے ڈسیبلٹی کی, it does not apply to the person, it is basically applicable to the surrounding environment, interaction and environment. جی, ایک اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ چیلنجز کے حوالے سے اور ان کے سلوشن, یعنی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے تو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیلتھ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, ہیلتھ کی فیسلٹیز تک. اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گی دونوں سائڈس پہ؟ یعنی کہ ایک تو آپ نے کہا کہ ڈی پی اوز کے ساتھ کام کریں, ڈسیبل پرسنس کے ساتھ کام کریں, این جی اوز اپنا رول پلے کریں, اور ڈیولپمنٹ سیکٹر جو بھی کر رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر, اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے ان ٹرمز آف پالیسیز. ہاں, یہ بات یہ بھی دیکھنی ہوئی کہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے ڈسیبل پرسنس کا, تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ معذور افراد کی صحیح تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے, سب سے بنیادی وجہ ہی جو پور پلاننگ یا پور پالیسی پلاننگ کی فار پرسن ود ڈسیبلٹیز کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ملک میں ہمارے پاس معذور افراد کے حوالے سے اعداد و شمار موجود نہیں ہے, کوئی ڈیٹا ایگزسٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے اسٹیٹ بھی از انیبل ٹو پلان ایز پر دا نیڈ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ملک میں جو ہیلتھ کیئر ڈلیور ہو رہی ہے اس میں 80% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ڈلیور کر رہا ہے, اینڈ اٹس اے ویری ایکسپینسو تھنگ. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ, بیکاز پاورٹی اینڈ ڈسیبلٹی آر انٹر ریلیٹڈ. جب آپ ابھی تک انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ جتنی ریسرچز ہوئی ہیں اس میں یہ بات بہت اسٹرانگلی ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے کہ پاورٹی اور ڈسیبلٹی, معذوری اور غربت کی انٹر ریلیشن موجود ہے. اور ہمارے جیسے ملک میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جہاں پہ آپ کی 70 سے 80% آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے, وہاں پہ آپ ایک پور فیملی سے جن کی ایک منتھلی انکم 15 سے 20 ہزار روپے ہے ایوریج, ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی فیملی کے ہیلتھ کے ایکسپینسز آؤٹ آف پاکٹ بیئر کریں گے. یہاں پہ رول آتا ہے اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کا, کہ they should make all these services first of all free of cost, generally for the people, but particularly for the persons with disabilities. And secondly, in a way that there are as less challenges for persons with disabilities as possible. اور جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اس میں کمیونیکیشن کے چیلنجز ہیں, اس میں انفراسٹرکچر کے چیلنجز ہیں, اس میں ایٹیٹیوڈنل بیریئرز ہیں, خاص طور پہ ایٹیٹیوڈنل بیریئرز جو ایگزسٹ کرتے ہیں سپلائی سائڈ پہ, جہاں پہ آپ کے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز دے آر ناٹ ویل ٹرینڈ, دے آر ناٹ ایون سینسٹائزڈ
how to deal with a person with disability who comes for seeking health care at any hospital or a clinic. Miss Munazza Gillani, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج اس گفتگو میں. ویری ہیلپ فل. اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ.